तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम काफ को वजारत आला देने से इनकार कर दिया। वजीर आला नहीं बना सकते, नून लीग बनाती है तो बन जाएं। परवेज खटक ने मुस्लिम काफ के रहनुमा मोनिस इलाही को बता दिया 5 सीटों पर वजीर आला बनाने की डिमांड ब्लैक मेलिंग है। परवेज खटक की जानिब से यह कहा गया। तारिक चीमा के बयानात को भी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तौहीन आमेज करार दे दिया। आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम काफ को वजारत आला देने से इनकार कर दिया है। वजीर आला नहीं बना सकते, नून लीग बनाती है तो बन जाएं। परवेज खटक ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही को बता दिया और परवेज खटक ने कहा कि 5 सीटों पर वजीर आला बनाने की डिमांड ब्लैक मेलिंग है। तारिक चीमा के बयानात को भी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तौहीन आमेज करार दे दिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने कहा कि तारिक बशीर चीमा की जगह कोई और होता तो काबीना से पहले इस्तीफा दे देता। परवेज खटक की जानिब से कहा गया, हर मुश्किल में ब्लैकमेल करना मुनासिब रवैया नहीं है। ओआईसी वज़राए खारजा हमारे मेहमान कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। पीडीएम का लॉन्ग मार्च 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। ऑपोजिशन का हुकूमती जलसे से मुकाबला नहीं, एहतजाज का ऐलान कई माह पहले ही कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुश्तरका ऑपोजिशन के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ओआईसी के वज़राए खारजा हमारे सब के मेहमान हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। वो भी चूँकि 24 तक इस्लामाबाद में होंगे, हम नहीं चाहते कि उनके एहतराम में किसी किस्म का कोई फ़र्क आए। उनके आने जाने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इसलिए 23 मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को हिदायत दी जा रही हैं 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। मज़ीद पर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे। और ये सब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एलामिया जारी किया जा रहा है। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे, तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। अलबत्ता अपोजिशन वालों के साथ कुछ नुकात पर बातचीत चल रही है और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। जलसे से मुकाबला नहीं है। हम तो कई महीने पहले 23 मार्च का ऐलान कर चुके हैं और आज भी हम उसी को दोबारा इआदा कर रहे हैं ताकि कौम को एक नई आवाज़ के साथ बुलाया जाए। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। अब असम्बली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की क़यादत में पीटीआई वफ़द ने इस्लामाबाद में एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात की। हुकूमती वफ़द को वाज़ेह जवाब ना मिल सका। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक मुलाकात पार्लियामेंट लॉजेस में वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की रिहाइशगाह पर 1 घंटे तक जारी रही। मुत्तहिदा रहनुमाओं का कहना था कि कोई भी फैसला जमहूरियत के मनाफी न कबूल होगा न उसका साथ देंगे। एमकेएम जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। फैसला मुल्क को कौम के मफाद और जमहूरी रिवायात के ऐन मुताबिक ही होगा। हुकूमत और मुस्लिम काफ के बतौर इत्तेहादी ताल्लुकात का मामला वजारत आला देने से इनकार की खबरों पर मुस्लिम काफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। परवेज खटक से हर दूसरे दिन बात होती है। मोनिस इलाही ने यह ट्वीट किया कि इस बयान की परवेज खटक खुद वजाहत कर दें। हुकूमत और मुस्लिम काफ के बतौर इत्तेहादी ताल्लुकात का ये मामला और वजारत आला देने से इनकार की खबरों पर मुस्लिम काफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि परवेज खटक से हर दूसरे दिन बात होती है और इस बयान की परवेज खटक खुद वजाहत कर दें। मोनिस इलाही की जानिब से कहा गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अरकानी असम्बली से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। अपोजिशन ने कौम का कीमती वक्त ज़ाया किया है। अपोजिशन सियासत से खुद माइनस होने वाली है, ये भी कहा गया। और अरकान पार्लियामेंट को जो इज्जत दी, माज़ी में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अरकानी असम्बली से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन ने कौम का कीमती वक्त ज़ाया किया है। अपोजिशन सियासत से खुद माइनस होने वाली है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किस्म की बातें थी और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबा सिंध की बेहतरी के लिए हम हर पॉलिटिकल जमात से जो कि मैंडेट रखती है उससे बात करने के लिए और उससे साथ काम करने के लिए तैयार है। ये पहले तो मैं ये होता ही है ना कि वो मैं क्रिकेट का कोशिश करता हूँ कोई हवाला ना दूँ, लेकिन क्रिकेट में होता है ना, जब टीम को पता होता है, हम भी जब बच्चे थे
تو جب دیکھ رہے ہوتے تھے ہار رہے ہیں تو ہم میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, کوئی ہنگامہ ڈال دیتے تھے, امپائر کی ڈیسیشن پہ پنگا کر لیتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ہم نہیں کھیلیں گے. لیکن جو آپ نے بات کی, اگر عمران خان کے لیے 10 لاکھ بندے جمع کرنا اگر کم کر دی, اس نے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں, تو 1 کروڑ بندہ تو آئے گا جس کو نوکری ملی ہے. اس نے 50 لاکھ گھر بنائے ہیں, ایک گھر میں 5-6 لوگ تو ہوتے ہیں, تو 3-4 کروڑ تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر اس نے واقعی یہ سارے کام کیے ہوتے جو وعدہ کر رہا ہے, ادروائز تو سارے وہ لوگ آئیں گے اور وہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب مارچ کرنے نکلے تھے, انہوں نے عوامی مارچ کیا کراچی سے, اور سارا راستہ وہ لوگ جو مہنگائی کے طوفان میں دبے ہوئے, جو بے روزگاری میں ہیں, وہ سارے جمع ہوئے تھے. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک کھلا مینڈیٹ دیا کہ ہمیں عمران خان کو نکالنا ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا 8 مارچ کو ہماری عوامی مارچ کراچی پہنچی اور کلمنیٹ کی اس تحریک عدم اعتماد سے. یہ 172 سے زیادہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, بہت زیادہ لوگ اس کی حمایت کریں گے, لیکن اس کے پیچھے پاکستان کی کروڑوں عوام ہیں جنہوں نے ایم این ایز کو فورس کیا ہے کہ آپ اس بے حس, اس سلیکٹڈ, اس نائل حکومت سے ہماری جان چھوڑیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. تو آپ نے جہاں تک بات کی 10 لاکھ تو کم بتا دی ہے, وہ کروڑ نوکریاں اس نے دی ہیں نا, وہ سارے ہوں گے جمع ادھر. اگر کسی کو ملی ہے تو وہ آئے گا, اور جنہوں نے گھر دیے ہیں کتنے 50 لاکھ, میں کہا 3 کروڑ تو 3-4 کروڑ کی بات کرتا نا, میں نے اتنا کام اس نے کر دیا ہے. اس نے کیا کچھ نہیں ہے. پیچھے دیکھے گا نا, وہ آپ نے پرانی فلم دیکھی ہوگی نا, اپنی کابینہ سے کہے گا آدھے ادھر جائیں آدھے ادھر جائیں, باقی میرے پیچھے آئے. تو یہی ہوگا, وہ آدھے ادھر ادھر ہو چکے ہیں پہلے ہی, وہ اکیلا یہ بھی جائے گا آگے. دیکھیے یہ پی ڈی ایم کا کال ہے, اور یہ پہلے سے پی ڈی ایم کی کال دی ہوئی تھی 23 مارچ والی. میں نے رات کو سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے, وہ ہیڈ پی ڈی ایم کے, کہ 25 مارچ کو پہنچے. جب عوامی مارچ کراچی اسلام آباد پہنچا تھا تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس میں شرکت کی تھی, تو وہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس میں کس طریقے سے شرکت کرنی ہے. مراد علی شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. باقی اپوزیشن کو حق حاصل ہے عدم اعتماد کا, لیکن 63A کی خلاف ورزی پر اسپیکر کسی کا ووٹ کینسل کر سکتا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے. یہ میری رائے ہے, نہ میں کوئی کسی پہ رائے مسلط کر سکتا ہوں. میری رائے یہ ہے, جس طرح کل آصف زرداری نے خط لکھا ہے کہ لوگ وہاں آئیں ورنہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, اسی طرح عمران خان کا جو یہ فیصلہ ہوگا, جو 63A کی خلاف ورزی کرے گا اس کا ووٹ کینسل ہوگا اور ووٹ نہیں ڈال سکے گا. اور باقی نسلی اور اصلی لوگ جو ہیں وقت پڑنے پر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ویسے بھی راول پنڈی کی تاریخ آپ کو پتہ ہے, ہم دوستی اور دشمنی قبر کی دیواروں تک نبھاتے ہیں, اور پوری پروٹیکشن دیں گے 25 کی بھی اور 27 کے جلسے کی بھی. کسی کو الجھنے اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. 27 کو اتوار ہے, سو کوئی ووٹنگ نہیں ہو رہی. اسپیکر صاحب سے ابھی میں جا کے پوچھوں گا کہ وہ 28, 29, 30 میں سے کس دن کا انتخاب کر رہے ہیں ووٹنگ کے لیے, کیونکہ 8 کو یہ داخل ہوئی تحریک, اور 8 کا دن ایز پر رول اینڈ پروسیجر وہ گنا نہیں جاتا. 8 کے ساتھ 14 لگا لیں, 29, 30 اس کی تاریخ ہے جس دن اسپیکر فیصلہ کریں گے. تمام لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے گی. 20 تاریخ سے اسلام آباد جو ہے رینجرز, پولیس اور ایف سی کو خصوصی اختیارات دے رہا ہوں. 20 سے لے کے 2 تاریخ تک, 2 کو روزہ ہے, اور مجھے پوری امید ہے ہمارا ذاتی کسی سے مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 260-70 فیملیز رہ رہی ہوں پارلیمنٹ لاجز میں اور ایم این ایز میں
اور وہاں آپ اپنی ملیشیا لے آئیں. مجھے سب سے زیادہ حیرت مولانا فضل الرحمان پہ ہو رہی ہے. وہ تو بکھرے پڑے ہیں, وحشی جٹ پڑنے پڑے ہیں. بھائی آپ عالم دین ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لاٹھیاں اور تیل میں بھگوئی ہوئی لاٹھیاں, اور آپ کے بھی سارے مدرسے پنجاب میں ہی ہیں. اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا اس ملک کو آپ انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے, آپ دھر لیے جائیں گے. ان سب لوگوں کی پرانی تاریخ یہ ہے کہ یہ مل کر کھیلتے ہیں. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پرانی روایت ہے کہ یہ ہاتھ آسمان پہ بھی رکھتے ہیں اور پاؤں زمین پہ بھی رکھتے ہیں. آپ بھی پہلے اسی طرح سیاست کرتے تھے. پہلی دفعہ آپ بکھر گئے ہیں اور آپ مولا جٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہے. آپ احترام ہے آپ کا, آپ قابل دین کے ایک رہنما ہیں, لیکن جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر اس ملک میں خانہ جنگی اور انارکی ہوئی تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی. عمران خان جیتے یا ہارے, فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا. میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں, عمران خان جیتے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن اگر رزلٹ کوئی اور ہو جاتا ہے تو عمران خان کی 3 ہفتے میں مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ باتیں ساری جو میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ آٹا, چینی اور دال اور گھی کے بھاؤ ساری قوم میرا مذاق اڑاتی تھی جب میں کیبنٹ میں پیش کرتا تھا. آج لال حویلی میں مجھ سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ آٹا اتنا مہنگا ہے یا چینی اتنی مہنگی ہے یا پٹرول یہ صورتحال ہے. 3 مہینے سے آپ کی سوئی پھنسی ہوئی ہے. میں 3 مہینے پہلے کہتا تھا آپ 23 مارچ کو نہیں آئیں گے, آپ 25 کو آئیں گے. پورا ہماری انتظامیہ سے آپ کی سیکنڈ لیڈرشپ بات کرے, راستوں کا تعین کرے, آپ کو سیف پیکج دیں گے, محفوظ راستوں سے آپ کو لائیں گے, اور اسی طرح 27 کے جلسوں کو بھی پوری پروٹیکشن دیں گے. اور اگر آپ نے بھی جلسہ کرنا ہے تو آپ کی لیڈرشپ ڈی سی اسلام آباد سے میٹنگ کرے. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں ایک دھرنا دیا تھا, جلسہ کیا تھا, لیکن کسی شخص کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لوگوں کی جان اور مال کی پروٹیکشن کرنا یہ وزارت داخلہ کا کام ہے, اور یہ ہم کام کر کے دکھائیں گے, چاہے اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ لے کر وہ امن و امان کے مسئلے پیدا کر کے, دہشت گردی کی فضا کر کے, کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل تھریٹس ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کے, امن و امان کے معاملات ہیں. یہ دیکھنا صرف حکومت کا کام نہیں, اپوزیشن کا بھی کام ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحکام کی طرف منتقل ہو جائے, جمہوری عدم استحکام کی طرف منتقل ہو جائے, اور اس کی سزا آپ کو ملے گی. آپ چوکوں میں اذانیں دیں گے, 10 سال تک آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے, اور پاکستان کے ادارے, پاکستان کی پولیس, پاکستان کی رینجرز, پاکستان کی ایف سی پوری صلاحیت رکھتی ہے اللہ کے حکم سے. ابھی ہم نے 1,000 آدمی طلب کیا ہے 20 تاریخ سے لے کے 2 تاریخ تک. اگر ضرورت پیش آئی تو 1,000 کا اور اضافہ کر دیں. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے, نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے. اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ نکلے. شارٹ سوال. آف کورس ہمیں بالکل نارمل, میں نے کہا وہ اپنا راستہ ہم سے طے کریں, پوری پروٹیکشن کریں گے.
PTI 27 کو ڈی چوک میں جلسہ کر رہی ہے، ان کے راستے بھی طے کریں گے انشاءاللہ۔ سر رات کو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سے فاصلے دور ہو رہے ہیں؟ میں اس مسئلے پہ پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر ان سے ڈیل کر رہے ہیں۔ میں کسی مذاکراتی اتحادیوں سے مجھے امید ہے، میں MQM کو بچپن سے جانتا ہوں، جس وقت وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی۔ ان پارٹیوں سے اسد عمر اور لیاقت خٹک بات چیت کر رہے ہیں، میرا نہ کسی سے رابطہ ہے، نہ کسی سے بات کر رہا ہوں۔ ان سے کہوں گا ضرور کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور 25 تاریخ سے سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی۔ 25 تاریخ تک اتحادیوں کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کدھر ہیں، اور 25 تاریخ کے بعد انشاءاللہ عمران خان کا مضبوط، سنہرا اور مقبولیت کا دور شروع ہوگا۔ اور میں حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پچھلے 3 ہفتوں میں عمران خان زیادہ مقبول ہوا ہے عوام میں۔ سر یہ 10 سال کی جو آپ بات کریں وہ میں نے کر دی، اس کا عقل مندوں کا میں مخاطب ہوں، میں بے وقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 149 روپے 86 پیسے پر برقرار رکھی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 144 روپے 15 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 125 روپے 56 پیسے، جبکہ لائٹ ڈیزل 118 روپے 31 پیسے برقرار رکھی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے عالمی مارکیٹ میں غیر معمولی اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج پنجاب، سندھ میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی موسم گرم رہنے کی پیش گوئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دن کے درجہ حرارت معمول سے 7 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔